अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैके की ईद, रिटन बाय नुसरत जबी। ईद का चाँद नज़र आ गया था। उल्फत आंटी को सलाम करके जब से लौटी थी, आबगीन हद दर्जा ही उदास थी। उनकी बहू अनम के मैके से उसके लिए ढेर सारी ईदी आई थी। वो सलाम करके उजलत में वापस मुड़ रही थी कि घर के काम भी निपटाने हैं, मगर अनम ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। आबगीन, उसकी नानी अम्मा दे कर गई हैं। आई भाभी। वो पलट कर नन्हे विक्की को संभालते हुए अनम के कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ बेड पर ढेर सारा सामान बिखरा हुआ था। 4 साला गुड़िया खुशी से नाच रही थी। देखे आंटी, नानी अम्मा और नाना जी मेरे लिए ढेर सारे कपड़े, जूते और खिलौने लाए हैं। आबगीन को देखकर गुड़िया ने पुरमसरत लहजे में कहते हुए सामान की जानिब इशारा किया। अरे वाह भाई वाह, हमारी गुड़िया के तो मज़े हो गए। ये बहुत ही प्यारी फ्रॉक्स हैं, जूते और खिलौने। माशाल्लाह, हमारी गुड़िया तो प्रिंसेस लगेगी। आबगीन गुड़िया को प्यार करते हुए मुस्कुराई। अनम के 2 जोड़े चप्पल, चूड़ियाँ, मेहंदी, उसके शौहर कलीम के लिए कपड़े, परफ्यूम, गुड़िया के ढेरों चीज़ें, शीरखुरमे का सामान, ये सब कुछ देखकर आबगीन का दिल बुझ गया। ये मैका होता है, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। तुम बैठो आबगीन, मैं चाय बना के लाती हूँ। अनम ने बेड पर कपड़े समेट कर उसके लिए जगह बनाई। नहीं भाभी, शुक्रिया, मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। सबसे पहले तो इन साहब को सुलाना है ताकि काम कर सकूँ। आबगीन ने लहजे को खुशगवार बनाते हुए कहा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी ईद आई है। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को सलामत रखे। मैं चलती हूँ। लहजे को बमुश्किल खुशगवार बनाया। दिल था कि अंदर से बेचैन हुआ जा रहा था। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके मैके आबाद होते हैं। मैके का मान, मैके का भरम कुछ और ही होता है। औरत चाहे उम्र की जिस मंजिल पर भी पहुँच जाए, उसके जहन के किसी न किसी गोशे में मैका और मैके से जुड़ी खुशगवार यादें, मैके का मान ज़रूर बरकरार रहता है। वो घर आ गई, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा उदास था। तबीयत भी अजीब सी थी। कितनी बदनसीब हूँ मैं कि सब कुछ होते हुए भी आज अकेली हूँ। विक्की को सुलाने की कोशिश करते हुए वो मुसलसल सोचों में गिरफ्तार थी। रमज़ान मुबारक इख्तिताम की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा था। आज 29वां रोज़ा और चांद रात थी। आबगीन हस्बे मामूल ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। रफ़ीका बेगम और कुबरा बेगम अपने अपने कमरों में आराम कर रही थीं। गर्मी भी अपनी आखिरी हदूद पर थी। आबगीन खुशू खुजू के साथ तलावत में मसरूफ़ थी कि खिलाफ मामूल शहाबुद्दीन वक्त से पहले घर लौट आए। मूड खासा ख़राब लग रहा था। वैसे भी गर्मी और रोज़े की हालत में वो थके थके से लगते और मूड तो अमूमन बिगड़ा हुआ ही रहता था। माथे पर बल और चेहरे पर सख्ती उनकी शख्सियत का खासा थी। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आबगीन ने सलाम करके उनके चेहरे को बगौर देखते हुए सवाल किया। ये बताओ कि वो लफंगा कब तक आएगा अपनी आवारागर्दी मुकम्मल करके? आबगीन ने आंखें फाड़कर उनके गुसीले चेहरे की तरफ देखा। यकीनन उनका इशारा बाज़व की तरफ था, मगर ये अंदाज़। पापा, आप किसको कह रहे हैं? आबगीन ने डरते डरते सवाल किया। मैं मोहतरम बाज़व एहतशाम के बारे में जानने की जिसारत कर रहा हूँ। कहाँ है वो आवारा और कब तक आता है? क्या हो गया शहाबुद्दीन, खैरियत तो है ना? उनकी आवाज़ सुनकर रफ़ीका बेगम भी उठकर बाहर आ गईं और इतना जारहाना अंदाज़ देखकर वो भी होल गईं। कुबरा बेगम भी हड़बड़ा कर उठ बैठीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आराम से बैठकर बात करें। आपका बीपी शूट हो जाएगा। बाहर में गया मैं और मेरा बीपी। वो बीवी की बात काट कर चिल्लाए। मैं पागल नहीं हो गया जो यूं ही बकवास किए जा रहा हूँ। आबगीन दूर खड़ी थर थर काँप रही थी। यूँ अचानक से पापा को क्या हो गया था? बाज़व ने क्या कर दिया था? इलाही रहम करना मेरे मालिक। कुरान मजीद चूम कर उसने कुरान पाक को रखते हुए कहा। शहाबुद्दीन, धीरज रखो, आराम से बात करो। ये क्या तरीका है? यूँ चीखने चिल्लाने से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है। कुबरा बेगम स्टिक के सहारे चलती हुई कमरे से बाहर लाउंज में आकर कदरे सख्त लहजे में बोली। तबीयत मेरी क्या ख़राब होगी? तबीयत तो ठीक करता हूँ उस लफंगे की। कुर्सी पर टिकते हुए बड़बड़ाए। लहजा बददस्तूर वैसा ही था। अस्सलाम वालेकुम। उसी वक्त बाज़व भी दाखिल हुआ। अंदर मखदूर माहौल और सब लोगों के चेहरे देखकर थोड़ा सा ठटका। इससे पहले कि वो कुछ इस्तफसार करता,
شہاب الدین کی تیز اور غصیلی طنزیہ آواز گونجی۔ اوہ، تو تشریف لے آئے محترم، کہاں کہاں آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے ہو، بڑا نام روشن کر رہے ہو ہمارا اور ہمارے خاندان کا تھوڑا پہلے ہوا اور باقی اب آپ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اسلام کا جواب دینے کی بجائے نہایت ہی حقارت سے بازف کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا ماموں جان؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھ کر پھر ماموں سے مخاطب ہوا۔ ہونا کیا ہے، تمہارے لیے یہ معمولی سی بات ہوگی کیونکہ تمہاری گھٹی میں ہی شامل ہے، لیکن ہمارے لیے نہایت ہی معیوب بات ہے کہ ہمارے گھر کا داماد لوگوں کے سامنے ناچے گائے، لوگوں کا دل بہلائے، پیسے کمائے، خاندان کی عزت اچھال کر پوچھتے ہو کہ کیا ہوا، تم نے بے عزت کر کے رکھ دیا ہے۔ ماموں جان پلیز، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں بھی اس خاندان کا حصہ ہوں، پھر ایسا کیوں کروں گا؟ بازف ایک ایک فرد کی جانب دیکھتے ہوئے عاجزی سے بولا۔ آج کل یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ مل کر گانے کے پروگرام نہیں کر رہے ہو؟ وہاں پڑھنے جاتے ہو یا عاشقی اور بےہودگیاں پھیلانے؟ خدا کی قسم، جب مجھے میرے کولیگ نے یہ کہہ کر مبارکباد دی کہ آپ کا داماد ماشاءاللہ بہت اچھا سنگر ہے، تو میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں۔ اف، آبگین نے سر تھام لیا۔ بازف اور اس کے کچھ دوست مل کر کسی ٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے اور اس بات کا علم آبگین کو بھی تھا۔ پاپا اس بات کو کس طرح سوچ رہے تھے، مجھے بھی کچھ بتائے گا؟ رفیقہ بیگم چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر چلائیں۔ ہوا کیا ہے آخر، کیا کر دیا ہے بازف نے؟ کبریٰ بیگم بھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ یہ پوچھیں اپنے لاڈلے نواسے سے کہ آج کل کیا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے، کس طرح سے پیسے کما رہا ہے، پڑھائی کے بہانے کیا کیا ڈرامے بازیاں اور لوفر حرکتیں کر رہا ہے۔ ماموں جان پلیز، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، میں کوئی آوارہ گردیاں نہیں کرتا، ایک اچھا اور فلاحی کام کرتا ہوں، آبگین کو بھی علم ہے اور میں آپ لوگوں کو بھی بتانے والا تھا، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ بکواس بند کر اپنی، یہ کون سا فلاحی ادارہ ہے جو تمہیں نچا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنی سمارٹنس اور بیوٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ اف ماموں جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عاجزانہ انداز میں گڑ گڑایا۔ رفیقہ بیگم اور کبریٰ بیگم کی سمجھ میں بھی بات آ گئی تھی۔ میں کسی صورت یہ نوٹنکی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا داماد ناچے گائے اور ڈرامے کرے، ایسا تو ہمارے خاندان میں نہیں ہوا۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، میں تمہاری جاب کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور تم یہ سب کرتے پھر رہے ہو۔ شہاب الدین، بہتر یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر آرام سے افطار کے بعد بیٹھ کر بات کریں، اس وقت یہ باتیں کرنا مناسب نہیں۔ تم بھی آرام کرو اور بازف تم بھی فریش ہو کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ کبریٰ بیگم نے درمیان میں ایک بار پھر مداخلت کرتے ہوئے فی الحال معاملے کو دبانا چاہا۔ آپ چپ کریں ماں، آپ کے بے جا لاڈ پیار اور سپورٹ نے ہی اسے خود سر بنا دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنے لگا ہے۔ شہاب الدین نے بدتمیزی سے ماں کو مخاطب کیا۔ کبریٰ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہوگا، میں کسی بھی میراثی یا پھر ڈرامے باز کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اس کے لیے مجھے کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا یا پھر تمہیں کرنا پڑے گا۔ شہاب الدین نے اس بار پلٹ کر سخت گیر لہجے میں بازف کو مخاطب کیا۔ نہیں پاپا، آبگین تڑپ کر 2 قدم آگے بڑھی۔ ماموں جان، آبگین میری بیوی ہے، بازف نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، تمہاری بیوی ہے، لیکن اس سے پہلے میری بیٹی ہے، جس کو ان سب کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ منسوب کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی میں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ شہاب الدین، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں معمولی سی بات کو اتنا دل پر لے رہے ہو؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے؟ شوبز میں اچھے اچھے گھرانوں کے مہذب اور پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، خاندانی اور شریف فیملیوں کے لوگ ہیں، آپ اس چیز کو اتنا منفی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ بچہ ہے ہمارا، آرام سے بات ہوگی تو سمجھ جائے گا، یہ بات کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ سکون سے بات کی جائے۔ رفیقہ بیگم آبگین کی حالت دیکھ کر آگے بڑھی، میاں کا بازو تھام کر نرم لہجے میں بات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ ممانی جان، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کسی کو اغوا کیا، رشوت لی، دہشت گردی کی، کچھ بھی تو نہیں کیا میں تو ایک پازیٹیو کام کر رہا ہوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یتیمی کیا ہے۔ اس کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے تجھے یتیم کی طرح پالا، تیرے ساتھ ظلم کیا، تجھے ترسایا،
ارے تجھے تو ٹھاٹ دیے ہیں ہم نے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا پڑھائی سارے اخراجات کیے تجھ پہ۔ شہاب الدین احسان جتانے والے انداز میں اتر آئے۔ جی ماموں جان، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا خیال رکھا، آبگین سے میرا نکاح کیا، میں نے بھی ساری زندگی آپ ہی کی مانی، آپ کی مرضی سے اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزارا۔ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، حتیٰ کہ پڑھائی بھی آپ کی مرضی سے ہی کر رہا ہوں، آپ کا بیٹا بن کر رہا ہوں ساری زندگی۔ اب بیٹا سمجھ کر 2 تھپڑ مار لیں، مگر اللہ کے لیے میرے اور آبگین کے رشتے کو بیچ میں مت لائیں۔ اس بار بازف کا لہجہ آجزانہ تھا۔ چپ کر، بکواس ہے ساری۔ بیٹا بیٹا ہوتا تو ایسی اوچھی حرکت نہیں کرتا۔ تو نے تو یہ سب کچھ کر کے اپنے خون کا اثر دکھایا ہے۔ ماموں جان آپ اب میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ بازف کی ہمت جواب دینے لگی۔ برسوں بعد آج پھر اسے والد کے حوالے سے طعنے سننے کو مل رہے تھے۔ شہاب الدین آج بھی اپنے دل میں کینہ بغض اور نفرت پالے ہوئے تھے۔ میرے سامنے زبان چلاتا ہے؟ غصے سے شہاب الدین کانپنے لگے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دے پاپا پلیز، میں مر جاؤں گی۔ آبگین جو تھر تھر کانپ رہی تھی، روتے ہوئے شہاب الدین کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ ماموں جان، بازف نے ان کے صفاق چہرے کی جانب دیکھا۔ کبریٰ بیگم دل پکڑے بیٹھی تھیں، جبکہ رفیقہ بیگم بے تحاشا روتے ہوئے شور کے سامنے کھڑی تھیں۔ بازف کو ان سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی۔ ماموں جان، آپ نے اپنی انا اور ضد کے آگے اپنی بیٹی کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ حد کر دیا آپ نے تو۔ اگر آپ مجھے 2 تھپڑ مار کے اپنے حق سے میری جان بھی مانگتے تو اللہ کی قسم میں دے دیتا، لیکن آپ اس حد تک جا سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ مجھ سے کہتے سب کچھ چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا، لیکن کیا 2 کوڑی کے انسان مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں، میں دھمکی نہیں دے رہا، بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں کہ اب میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اور جہاں تک بات طلاق کی ہے، اس کا لہجہ ڈول گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر سفید پڑتی ہوئی بے تحاشا روتی ہوئی آبگین کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں پلیز، آبگین تڑپ کر چلائی۔ بازف نے ماموں کی جانب دیکھا۔ تو یہ بھول جا کہ میری بیٹی کو میں تیرے ساتھ رخصت کروں گا۔ شہاب الدین مٹھیاں بھیج کر چلائے۔ نہیں پاپا، ماما پلیز، دادو، پاپا سے کہیں کہ ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ آبگین ہاتھ جوڑے بلک رہی تھی۔ شہاب الدین، اللہ کے واسطے ایسے جذباتی فیصلے نہ کرو، تم پاگل ہو رہے ہو، کبریٰ بیگم چلائیں۔ رفیقہ، آبگین کو لے کر فوراً اندر چلی جاؤ۔ اف اللہ، یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ کبریٰ بیگم نے پوتے کو لے کر برآمدے کی طرف چلی گئیں۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر انسان بن گئے تو واپس آنا، ورنہ میں کورٹ تک جا سکتا ہوں۔ شہاب الدین نے شفقت کی ساری حدیں پار کر لی تھیں۔ بازف نے سرسری نظر مومانی نانی اور گہری نظر تڑپتی ہوئی آبگین پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے گھر سے باہر چلا گیا۔ اف، یہ سب کیا ہو گیا؟ اچانک ہی گھر میں کیسا طوفان آ گیا اور اپنے ساتھ ساری خوشیاں رونقیں بہا کر لے گیا۔ آبگین اور بازف کے درمیان ایک ایسی دوری حائل ہو گئی تھی۔ شہاب الدین جو ساری زندگی اپنی مرضی اور انا کے چکر میں تھے، ایسے موقع کی ہی تلاش میں بیٹھے تھے۔ تبھی اتنا بڑا اور سنگین جرم کرتے وقت نہ معصوم اکلوتی بیٹی کا خیال آیا اور نہ ہی یتیم سعادت مند بازف کا خیال آیا، جس نے ساری زندگی ہی ان کی جی حضوری کی تھی۔ کبریٰ بیگم کے شوہر کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا۔ شہاب الدین میٹرک کر رہے تھے اور سمن ان سے 4 سال چھوٹی تھی۔ کبریٰ بیگم کے شوہر کی زمینیں وغیرہ تھیں، جنہیں بیچ کر کبریٰ بیگم شہر آ گئی تھیں، اور تھوڑی بہت زمینیں شہر میں تھیں۔ یوں اچھی طرح گزر بسر ہو جاتا تھا۔ شہاب الدین شروع سے ہی اکھڑ مزاج، ضدی اور مغرور تھے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ کبریٰ بیگم نے ان کی شادی رشتہ داروں میں ہی کی تھی۔ رفیقہ بیگم اچھی خاتون تھیں۔ دور پرے کے رشتہ دار ہونے کے ناطے ان کو شہاب الدین کی فطرت کا اندازہ شادی کے بعد ہوا تھا کہ وہ کتنے اکھڑ اور کس حد تک بدتمیز انسان ہیں۔ رفیقہ بیگم سمجھدار تھیں، ان کی پسند اور مرضی کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا۔ کبریٰ بیگم اس سے خوش تھیں کہ جس نے شہاب الدین جیسے انسان کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔
سمن کو بھی اپنی بھابھی اچھی لگتی تھی۔ نند بھابھی میں خوب دوستی تھی۔ سمن کالج میں پڑھتی تھی۔ ان کو کالج کا ایک لڑکا پسند کرنے لگا۔ جب انہوں نے گریجویشن کر لیا تو اقبال نے رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہا۔ سمن نے بھابھی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ اس روز دونوں نند بھابھی کچن میں رات کا کھانا پکا رہی تھیں۔ سمن بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ لڑکی کہاں گم ہو؟ روٹی جلنے لگی۔ تمہارے بھائی کی ناک میں بو چلی گئی نا تو ہر روٹی ہی جلی ہوئی لگے گی۔ رفیقہ بیگم نے سمن کو غائب دماغی سے کام کرتے دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا۔ اوہ! سمن خیالات سے چونکی اور جلدی سے روٹی پلٹی۔ کیا ہوا سمن؟ خیریت تو ہے نا؟ کچھ دنوں سے تم کچھ الجھی الجھی سے نظر آ رہی ہو۔ سب خیریت تو ہے؟ رفیقہ بیگم نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بھابھی، دراصل اقبال اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں رشتے کے سلسلے میں، وہ آہستگی سے بولی۔ اقبال؟ کون اقبال؟ رفیقہ بیگم نے سوال کیا۔ وہ میرے کالج میں پڑھتے تھے اور وہ جو فیمس میوزیکل گروپ ہے نا، 5 اسٹار میوزیکل گروپ، اس کے سنگر ہیں۔ اوہ، وہ اقبال ہاشمی سنگر؟ واو، زبردست یار! رفیقہ بیگم نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ اقبال تو بہت اسمارٹ اور اچھا لڑکا تھا، مگر تم تو جانتی ہو نا کہ شاید تمہارے بھائی نہ مانے۔ دوسرے لمحے ہی رفیقہ بیگم کا دمکتا چہرہ ماند پڑ گیا۔ جی بھابھی، یہی ٹینشن ہے۔ سمن کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مگر بھابھی، آپ کو اور اماں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ارے بنو، اتنا چاہتی ہو اسے، اور وہ اتنا ڈیشنگ بندہ بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے؟ رفیقہ بیگم نے لہجہ خوشگوار بنا کر پوچھا تو سمن نے شرما کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں سر جھکائے سمن کھڑی تھی۔ درمیان میں شہاب الدین اپنے چاہو جلال کے ساتھ کھڑے تھے۔ رفیقہ بیگم بھی پاس کھڑی تھیں، جبکہ کبریٰ بیگم صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سمن، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کیا یہ رفیقہ کی بات سچ ہے؟ کبریٰ بیگم نے تیکھے لہجے میں بیٹی کو مخاطب کیا۔ جی اماں، سمن نے آہستگی سے جواب دیا۔ شرم تو نہیں آتی؟ اتنی بے حیائی سے اعتراف بھی کر رہی ہو۔ اس بار شہاب الدین بولے۔ بھائی، اقبال اور میں ساتھ پڑھے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ سمن آرا کا لہجہ بددستور دھیما تھا۔ بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، وہ ایک گانے بجانے والا لڑکا ہے اور ہم کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی ناچنے گانے والا اس گھر کا داماد بنے۔ کبریٰ بیگم نے حتمی لہجے میں کہا۔ اماں پلیز، آپ ان لوگوں سے ایک بار مل تو لیں، بہت اچھی اور سلجھی ہوئی فیملی ہے اقبال کی۔ سمن نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں تو نہیں، سنائی نہیں دیا تمہیں؟ اور آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، آئی سمجھ؟ میں نے اپنے دوست کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اس لیے چپ کر کے شادی کی تیاریاں کر لو۔ بھائی پلیز۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھائی کو مخاطب کیا۔ رفیقہ، اس سے کہو کہ یہاں سے چلی جائے۔ جس ڈٹائی اور بے حیائی سے یہ اپنی شادی کی بات کر رہی ہے، ہمارے خاندان میں آج تک کسی لڑکے نے بھی بڑوں کے آگے ایسی گستاخی نہیں کی۔ شہاب الدین نے چلا کر بیوی کو مخاطب کیا۔ رفیقہ بیگم نم نم آنکھوں سے نند کی بے بسی اور شوہر اور ساس کا حتمی انداز دیکھتی رہیں۔ سمن نے غصے سے بھائی کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنی بے بسی، اتنی بے چارگی محسوس کر رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کبریٰ بیگم اور شہاب الدین کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ بھابھی پلیز کچھ کریں، میں اقبال کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، اقبال کے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہاتھ جوڑے بھابھی سے التجا کر رہی تھی۔ میری بہن، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہت سمجھایا اماں کو اور تمہارے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر میں ہار گئی گڑیا۔ بہتر یہی ہے کہ اقبال کو بھول کر تم ارمغان سے شادی کر لو۔ بھابھی، اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ رفیقہ بھی اس کے دکھ پر رو ہی رہی تھی مگر بے بس اور لاچار تھی کہ وہ سمن کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سمن کسی صورت بھی اقبال سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ دوسری جانب اقبال بھی ہر صورت اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ جب اقبال کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ سمن کے گھر والے نہیں مان رہے تب وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے اور اقبال کو بھی سمن سے الگ ہونے کی تنبیہ کی مگر
فیملیز کی مخالفت کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ سمن وقتی طور پر چپ ہو گئی۔ معاملہ کچھ دب سا گیا اور اس کے لیے ارمغال کا رشتہ پکا ہو گیا۔ سمن، تم مطمئن تو ہو نا؟ مجھے تمہاری خاموشی اور چپ دیکھ کر ہول اٹھنے لگے ہیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ رفیقہ بیگم سمن کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں، جو بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، بس خاموش رہنا سیکھ لیا ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا۔ رفیقہ بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنے طوفان چھپے ہیں، اس کے گمسم وجود کے اندر کتنے خیالات پل رہے تھے۔ بظاہر چپ رہنے والی معصوم سی سمن کتنے پلان بنا رہی ہے، اس نے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ اس خاموشی کا راز اس وقت کھلا جب سمن صبح گھر سے یہ کہہ کر نکلی کہ کالج سے سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ رفیقہ بیگم گھر کا کام نپٹا رہی تھیں، ساتھ ساتھ لنچ بھی تیار کر رہی تھیں۔ رفیقہ، سمن کیا کہہ کر گئی تھی؟ کب تک آ جائے گی؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، پتہ تو کرو کہاں ہے؟ جائے نماز طے کرتے ہوئے کبریٰ بیگم نے رفیقہ بیگم کو آواز دے کر کہا۔ جی اماں، میں نے فون کیا تھا، بن جا رہا تھا۔ رفیقہ بیگم خود بھی پریشان تھیں، اتنی دیر کا کام تو نہیں تھا، ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ کبریٰ بیگم بھی کافی ٹینشن میں لگ رہی تھیں، ہاتھ میں تسبیح لیے وہ اس کے لیے خیر کی دعا کر رہی تھیں۔ یا الہی، میری بچی کو سلامت رکھنا، اور اللہ پاک نے دعا قبول کر لی۔ وہ سلامت تو تھی، مگر جب اس نے فون پر بتایا کہ اس نے اقبال سے کورٹ میرج کر لی، کبریٰ بیگم دل پکڑے ایک طرف گر گئیں۔ رفیقہ بیگم جو پہلے ہی اس خبر سے شاکڈ تھیں، ساس کی سمت دوڑی، گویا ایک قیامت تھی جو آ گئی تھی۔ کبریٰ بیگم غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ بے غیرت، بے حیا، بدتمیز، اتنی بےہودگی، ایسی حرکت، اس بدذات نے ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے، یہ نام دیا ہے اس نے ہماری محبت کا۔ ان سے زیادہ آپے سے باہر تو شہاب الدین تھے۔ میں جان سے مار دوں گا دونوں کو۔ کیا سوچ کر اس نے یہ نیچ حرکت کی ہے؟ ہمیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنی اونچی حرکت! کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے، مٹھیوں کو بھیجے غصے سے پیچ و تاب کھاتے وہ چیخ چلا رہے تھے۔ رفیقہ بیگم گھبرا کر رونے لگی تھیں۔ سمن، تو نے یہ کیا کر دیا؟ جانتی بھی ہو نا اپنے بھائی کو اور اماں کو، تمہارے بھائی تمہیں مار دیں گے، تم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، اللہ کے لیے کبھی واپس نہیں آنا یہاں، یہ شہر چھوڑ دو۔ باتھ روم میں جا کر رفیقہ بیگم نے سمن کو کال کی تھی۔ شہاب الدین پستول لیے گھر سے باہر ان کی تلاش میں نکل گئے۔ یا اللہ، خیر کرنا میرے معبود۔ رفیقہ بیگم روتے ہوئے سجدے میں گر گئیں۔ شہاب الدین نے چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ لوگ نہ ملے۔ اقبال نے میوزیکل گروپ بھی چھوڑ دیا تھا، شاید وہ لوگ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سمن گھر سے کیا نکلی، بھائی اور اماں کے دل سے بھی نکل گئی۔ اب اس کا نام سننا بھی گوارا نہ تھا۔ سمن بھی گزرا ہوا کل بن کر گزر چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہاب الدین مزید چڑچڑے اور بددماغ ہو گئے تھے۔ بدنامی کے خیال سے وہ گھر بھی فروخت کر کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ دن، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ رفیقہ بیگم کا رابطہ سمن سے تھا، مگر کبریٰ بیگم اور شہاب الدین کو خبر نہیں تھی۔ وہ تب بات کرتی جب شہاب الدین آفس میں ہوتے اور کبریٰ بیگم سو رہی ہوتیں۔ سمن نے ہی یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، بازف نام رکھا ہے۔ رفیقہ بیگم نے بہت ساری دعائیں دیں۔ رفیقہ بیگم کے ہاں بھی آبگین پیدا ہو گئی۔ کبریٰ بیگم بہت خوش تھیں، ان کو بیٹیاں اچھی لگتی تھیں۔ بازف 5 سال کا تھا۔ سمن اور اقبال کے ساتھ گاڑی میں آتے ہوئے ٹریفک حادثہ ہو گیا۔ اقبال اور سمن موقع پر ہی ختم ہو گئے اور بازف معجزاتی طور پر بالکل محفوظ رہا تھا۔ وہ تو سمن کے موبائل میں رفیقہ بیگم کا نمبر سیو تھا، کسی نے کال کر کے حادثے کی اطلاع دی۔ رفیقہ روتی ہوئی کبریٰ بیگم کے کمرے میں آئی۔ اماں، بہت برا ہوا، اماں، ہماری سمن۔ زاروں قطار روتے ہوئے وہ آ کر ساس سے لپٹ گئی۔ کیا ہو گیا سمن کو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کبریٰ بیگم اچانک سے گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ اماں، اللہ کے لیے سب بھول جائیں، سمن کو معاف کر دیں۔ ہماری سمن دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے، ہسپتال سے فون آیا ہے، اور اقبال اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس کا معصوم بیٹا۔ وہ ایک لمحے کو رکیں تو اکبری بیگم بے ساختہ زاروں قطار رونے لگیں۔ ماں تھیں، لاکھ ناراضگی سہی، مگر جوان بیٹی کی ایسی موت کا سن کر ان کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ شہاب الدین نے سنا تو کوئی
خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ شہاب الدین، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کو دیکھ کر اپنی ممتا کی پیاس بجھانے دو مجھے۔ ہائے میری بچی۔ کبریٰ بیگم کی حالت ابتر ہو رہی تھی اور شہاب الدین بہت مشکل سے جانے کے لیے راضی ہوئے۔ کیسا اندھوناک حادثہ تھا۔ کبریٰ بیگم کا دل بھوننے لگا تھا۔ 5 سالہ معصوم سہما ہوا بازو، اسے دیکھ کر دل میں ممتا پھوٹنے لگی۔ بیٹی کی نشانی کو سینے سے لگا کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اقبال کے گھر سے کوئی نہ آیا تھا۔ ضروری امور نپٹا کر ان کی تدفین کر دی گئی۔ رفیقہ کو علم تھا کہ اقبال اور سمن کا گھر کہاں ہے۔ اس مصیبت کا کیا کریں؟ میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ یتیم خانے کے انچارج کو جانتا ہے، اسے وہاں داخل کروا دے گا۔ شہاب الدین کی بے حسی پر کبریٰ بیگم تڑپ گئیں۔ ہوش کرو شہاب الدین، اتنے کٹھور نہ بنو۔ بہن تھی تمہاری وہ، تمہارا خون تھی، جو اب ہم میں نہیں رہی۔ تم اس معصوم کے سگے ماموں ہو، میں نانی ہوں۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچہ یتیم خانے میں پلے گا، بڑی شرم کی بات ہے۔ کبریٰ بیگم کو شہاب الدین کی بات پر بے حد غصہ آ گیا۔ اماں، یہ صرف سمن کا نہیں بلکہ اقبال کا بھی بیٹا ہے۔ شہاب الدین کے لہجے میں نفرت تھی۔ شہاب الدین، بازف ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ پہلی بار کبریٰ بیگم نے کوئی فیصلہ کیا تھا۔ رفیقہ بیگم کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ ان کو معصوم سا بازف بہت اچھا لگا تھا اور اس پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ اقبال کے گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ بازف ماموں، ممانی اور نانی کی سرپرستی میں آ گیا۔ معصوم سا بازف اس اچانک ہو جانے والے حادثے سے سخت خوف زدہ تھا۔ اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ چپ ہو گیا تھا اور پھر اس نئے اور اجنبی ماحول میں آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر سامنے کاٹ میں لیٹی ننھی آبگین پر پڑی۔ اس کی ساری توجہ ننھی منھی گول مول آبگین کی طرف مبذول ہو گئی۔ یوں بازف ماموں کی سختی اور ممانی کی نرمی اور نانی کی شفقت میں عمر کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ بچپن سے ہی بازف سیدھا سادہ اور معصوم سا بچہ تھا۔ ہر بات شہاب الدین کی مرضی سے کرتا۔ پڑھائی سے لے کر کھیل، ٹیوشن اور روٹین سب شہاب الدین کی مرضی سے طے ہوتا۔ آبگین نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے آس پاس بازف کو ہی دیکھا۔ بازف خوشی خوشی اس کے کام کرتا اور اس کا بہت خیال رکھتا، اسے گود میں اٹھائے پھرتا۔ اسے وہ ننھی سی سرخ و سفید گڑیا بہت پیاری لگتی تھی۔ بازف کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ آبگین بڑی ہوئی تو اسے بھی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ بازف اور آبگین ایک دوسرے سے حد درجہ مانوس تھے۔ بازف پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور آبگین کی پڑھائی میں مدد بھی کر دیتا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ تھی۔ بازف نے شہاب الدین کی پسند کے مطابق اکاؤنٹس کی تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ آبگین نے اپنے لیے سائنس سبجیکٹ چوز کیا۔ بازف بچپن سے ہی عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اسے ماموں ممانی نے پالا پوسا اور سہارا دیا ہے، تبھی وہ کوشش کرتا کہ کسی بھی عمل سے ماموں، ممانی یا پھر نانی کو کوئی بھی شکایت نہ ہو۔ کبریٰ بیگم اور رفیقہ بیگم کا رویہ بازف کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ تھا۔ آبگین نے گریجویشن کمپلیٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے پرپوزل آنے لگے۔ مما، یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا مصیبت ہے؟ ابھی سے ہی آپ کو میری شادی کی فکر کیوں لاحق ہو گئی؟ آبگین نے جھنجھلا کر کہا۔ رفیقہ بیگم اسے بتانے آئی تھیں کہ اس کو دیکھنے کچھ خواتین آنے والی ہیں۔ ان لوگوں نے ویسے بھی آبگین کو کسی تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا اور اب باقاعدہ آنا چاہ رہے تھے۔ چپ کرو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ رفیقہ بیگم نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اسے شادی کو لے کر ذرا سی بھی خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ عجیب الجھن کا شکار تھی۔ رات کو وہ دادی کے کمرے میں آ گئی۔ دادو، میں آ جاؤں؟ آپ سو تو نہیں رہیں؟ اس نے دروازے سے جھانک کر سوال کیا۔ ہاں ہاں، آ جاؤ، میں بھی جاگ رہی ہوں، کبریٰ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ کیا ہوا بچے، کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ کبریٰ بیگم نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی دادو، وہ لاڈ سے کہہ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ارے کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کبریٰ بیگم نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ نہیں دادو، مجھے بس شادی نہیں کرنی، آپ مما سے کہہ دیں، مجھے گھر چھوڑ کر نہیں جانا، وہ اٹھلا کر بولی۔ ارے پگلی، کبریٰ بیگم اس کی بات پر خفیف سا مسکرائیں۔
یہ تو برسوں کی ریت ہے کہ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن رخصت ہو کر دوسرے گھر جانا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بی بی فاطمہ زہرا کی شادی کر کے ان کو رخصت کیا تھا۔ جی دادو، مگر مجھے گھر آپ کو، مما اور پاپا کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، یہیں پر رہنا ہے سب کے ساتھ۔ دادو، ایسا ممکن ہے نا؟ اس نے بڑی بڑی آنکھیں دادو کی آنکھوں میں ڈال کر سوال کیا۔ کبریٰ بیگم ایک لمحے کو چونکی۔ انہوں نے آبگین کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر وہ سب کچھ پڑھ لیا جسے آبگین زبان سے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ درپردہ وہ جان چکی تھیں کہ آبگین کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ آبگین، ایسا ممکن تو ہے پر کیا دادو؟ آبگین نے کبریٰ بیگم کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پر ناامیدی نمایاں تھی۔ دادو، پاپا کو آپ مناؤ نا پلیز۔ وہ اٹھ بیٹھی اور کبریٰ بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عاجزی سے بولی۔ کبریٰ بیگم نے سر ہلایا۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی کہ بازف اور آبگین کی شادی ہو جائے، لیکن شہاب الدین کسی بھی صورت ایسا کرنے کو راضی نہ ہوتے۔ ان کو راضی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بازف سے کیسے کر دیتے؟ نہ صرف بازف بلکہ اس کے والدین کے لیے آج بھی ان کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ بیٹا، میں اپنے طور پر کوشش ضرور کروں گی۔ رفیقہ تو خیر مان جائے گی، بلکہ خوش ہوگی، مگر تمہارے باپ کو منانا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ پاک تم دونوں کو خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ کبریٰ بیگم آبگین کو سینے سے لگاتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا۔ بازف کے کہنے پر ہی آبگین نے دادو سے بات کی تھی۔ دوسرے دن رات کے کھانے کے بعد شہاب الدین اور رفیقہ کبریٰ بیگم کے کمرے میں آئے۔ کبریٰ بیگم ہاتھ میں تسبیح وظائف پڑھ رہی تھیں۔ تسبیح سائیڈ پر رکھ کر وہ بیٹے سے مخاطب ہوئیں۔ آؤ بیٹا شہاب۔ رفیقہ، میں تم لوگوں کو بلوانے والی تھی، کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ جی بولیں۔ شہاب الدین سامنے کرسی پر اور رفیقہ بیگم ساس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں۔ پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کبریٰ بیگم نے شہاب الدین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل ہم لوگ آبگین کے رشتے کے حوالے سے بات کرنے آئے تھے۔ لڑکا، فیملی اور جاب وغیرہ سب ہر لحاظ سے بہتر ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اگلے اتوار کو لڑکے کے گھر جا کر اسے دیکھ کر فائنل کر دیں تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ شہاب الدین نے اپنے مخصوص انداز میں آنے کا مقصد بیان کیا۔ شہاب الدین، غیروں میں رشتے اتنی جلدی طے نہیں کیے جاتے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ وہاں رشتہ طے کرتے وقت 10 باتیں سوچنی اور پرکھنی پڑتی ہیں، اور ہمارے خیال میں کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے آبگین سے اس کی مرضی اور پسند پوچھنا بھی ضروری ہے۔ کبریٰ بیگم نے ٹھہرے انداز میں سمجھایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آبگین میری بیٹی ہے اور میں اس کے حوالے سے جو کروں گا وہ بہتر ہی ہوگا۔ کیا میں اس کے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہوں؟ شہاب الدین کو اماں کی بات شاید پسند نہیں آئی تھی، تبھی آنکھوں کو ٹیڑھا کر کے سوال کیا۔ بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے شہاب الدین، بلکہ اس رائے اور حق کی ہے جو قانوناً اور شرعاً عائد ہوتا ہے۔ بے شک کوئی بھی باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے منفی اور غلط فیصلے نہیں کرتے، لیکن جو جائز حق ہے وہ حق اولاد کو دینا بھی والدین کا فرض ہے۔ کبریٰ بیگم نے مدلل انداز میں کہا۔ ویسے اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئیں۔ جی اماں، آپ حکم کریں۔ اس بار رفیقہ بیگم نے جواب دیا۔ اماں، ابھی تو میں آبگین کے رشتے کے حوالے سے آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے یہ معاملہ ڈسکس کر لیں۔ شہاب الدین کو رفیقہ بیگم کی مداخلت شاید پسند نہیں آئی تھی، تبھی حسب عادت جھنجھلا کر بولے۔ میں اسی حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں شہاب الدین۔ میری خواہش ہے کہ آبگین اور بازف کی شادی ہو جائے۔ ہم بچپن سے ہی بازف کو جانتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے رہیں گے۔ اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں لڑکے کو پالا اور پھر داماد بنا لیا، لوگوں کی نظروں میں ہماری کیا عزت ہوگی؟ اور معاف کرنا اماں، مجھے اس گھٹیا اقبال مرحوم کے نام سے بھی چڑ ہے۔ نہ جانے کس خاندان سے ہے، اور میں بے حیا بہن اور اقبال کے بیٹے سے اپنی بیٹی بیاہ دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہاب الدین، بس بھی کرو۔ اب تو ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، ان کی غلطی کو بھول بھی جاؤ۔ خون تھی وہ ہمارا، کب تک ان کو برے لفظوں سے نوازتے رہو گے؟ اور جہاں تک اقبال میاں کی بات ہے،
تو بے شک وہ گاتے تھے، مگر خاندانی لحاظ سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ بھی کہیں اماں، یہ ممکن نہیں۔ شہاب الدین ہاتھ اٹھا کر بولے۔ شہاب الدین، آپ آرام سے سوچ لیں۔ مجھے اماں کی بات اچھی لگی ہے۔ بازب ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، نیک، شریف اور سلجھا ہوا ہونہار بچہ ہے۔ ایسے بچے آج کل کے دور میں کم نظر آتے ہیں۔ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں، اور گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں گے۔ آپ کو پورا حق ہے، فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے، لیکن ایسا ہو جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا فیصلہ ہوگا۔ رفیقہ بیگم نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے لمبی بات کی۔ انداز نرم اور سمجھانے والا تھا۔ مگر یہ بات میرے اصولوں کے خلاف ہوگی کہ داماد میرے ساتھ اور میرے گھر میں رہے۔ لڑکی کو شادی کے بعد اپنے ساتھ رکھنا بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے، اور میں اس بات کے سخت خلاف ہوں۔ شہاب الدین کا لہجہ اس بار تھوڑا سا نرم تھا۔ مطلب تمہیں صرف اسی بات پر اعتراض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ رہے؟ تو شہاب الدین، الحمدللہ بازب کا اپنا گھر ہے، وہ ہم نے ہی کرائے پر چڑھا رکھا ہے۔ بازب شادی کے بعد آفگین کے ساتھ اپنے گھر میں رہے گا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی۔ کبریٰ بیگم نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا نرم ہوتا دیکھا تو فوراً سے حل پیش کیا۔ رفیقہ بیگم بھی تائید میں سر ہلانے لگیں۔ شہاب الدین کے چہرے کے تناؤ میں قدرے کمی واقع تھی۔ انہوں نے ایک اچرتی سی نظر اپنی اماں پر اور پھر بیوی پر ڈالی اور مزید کچھ کہے بنا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ کبریٰ کو تو اس رویے کی بھی امید نہ تھی، مطلب وہ کچھ راضی تھے۔ اماں، بہت شکریہ، آپ نے بچوں کے لیے اتنا اچھا سوچا۔ رفیقہ بیگم ساس کا ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ بس اللہ پاک ہمارے بچوں کو شاد و آباد اور خوش رکھے، شہاب الدین اس رشتے پر راضی ہو جائے۔ کبریٰ بیگم رفیقہ بیگم کو سینے سے لگا کر محبت بھرے لہجے میں بولی۔ ان کی آنکھ میں آنسوؤں کی نمی شامل تھی۔ ان کو آج اپنی سمن شدت سے یاد آ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ کبریٰ بیگم اور رفیقہ بیگم باتیں کر رہی تھیں۔ آفگین نے چائے تیار کی اور دونوں کو چائے دے کر اپنی اور بازب کی چائے لے کر بازب کے کمرے کی طرف آ گئی۔ ابھی شہاب الدین آفس سے نہیں آئے تھے۔ یہ لیجیے گرما گرم چائے۔ آفگین نے چائے کا کپ بازب کی طرف بڑھایا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ شکریہ جناب، خوش دلی سے کہتے ہوئے کپ تھاما۔ تم نے نانو سے بات کی؟ بازب نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بات؟ کون سی بات؟ آفگین نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ ارے پاگل، شادی کی بات کی ان سے؟ بازب اس کی حیرانگی پر جھنجھلا کر بولا۔ ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کیسے بات کروں گی ان سے؟ وہ تو آپس میں کر رہے ہوں گے، اور شاید کہ فائنل بھی کر دیا ہو۔ آفگین نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا فائنل؟ ارے یار، میں نے کہا تھا کہ ہماری شادی کی بات کرنا۔ وہ غصے سے اسے گھور کر بولا۔ وہ نوبت تو آئی ہی نہیں۔ پاپا نے تو میرے رشتے کے لیے وہاں حامی بھر لی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کیا؟ اور تم مطمئن ہو؟ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ باہر میں جاؤ تم بھی اور تمہارا رشتہ بھی۔ بازب کا دل ایک دم سے ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آفگین کو کھونے کے تصور سے وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ جا رہی ہوں بابا، ویسے بھی کچھ دن میں تو تمہارے روم، تمہارے گھر اور تمہاری زندگی سے ہی چلی جاؤں گی۔ وہ بھی ستانے کے فل موڈ میں تھی۔ سنو، آج رات کو پاپا کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے۔ شاید ہماری شادی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کھانے کے بعد پاپا کے روم میں چلے جانا۔ جاتے جاتے وہ ایک اور وار کر گئی۔ اف، مٹھیاں بھیج کر وہ رہ گیا۔ کہیں آفگین شرارت تو نہیں کر رہی، ورنہ وہ تو خود مجھے اتنا چاہتی ہے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ شہاب الدین کے روم میں موجود تھا۔ کبریٰ بیگم اور رفیقہ بیگم بھی موجود تھیں۔ اور صاحبزادے، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ جاب کے لیے کیا سوچا؟ شہاب الدین نے سوال کیا۔ الحمدللہ ماموں جان، جاب بھی پکی سمجھیں۔ وہ سعادت مندی سے بولا۔ فرض کرو اگر کل کو تمہاری شادی کی جائے تو تم اپنی دلہن کو کہاں رکھو گے، اور کیا تمام اخراجات اٹھا سکتے ہو؟ جی۔ بازب نے غور سے شہاب الدین کو دیکھا۔ میرا گھر ہے ماموں جان، میری پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ اپنے گھر میں رہوں۔ ویسے اس بات کا حق آپ لوگوں کو دوں گا، جو آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ کبریٰ بیگم اور رفیقہ بیگم کے چہروں پر اطمینان آ گیا۔ دیکھو برخوردار، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں، لیکن ماں کی خواہش پر سوچا کہ تمہاری اور آفگین کی شادی کر دی جائے۔ شہاب الدین کی
بات پر باجب نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا۔ ان کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ دیکھو، ہم نے تمہیں پالا اور اتنے سال ہمارے ساتھ رہے ہو، اور میں بھی نہیں چاہوں گا کہ تم شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہو، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم شادی کے بعد اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ جی جی ماموں جان، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ باجب کا دل اچھل رہا تھا۔ اسے یقین نہ تھا کہ معاملہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اماں، بات ہو گئی۔ میرے خیال میں کسی بھی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں۔ آپ گین گریجویشن کر لیں اور باجب کی جاب ہو جائے تو فرض ادا کر دیں گے۔ شہاب الدین نے والدہ کو مخاطب کیا۔ کبریٰ بیگم جو خوش اور مطمئن تھیں، لیکن انہیں بیٹے کی فطرت کا بھی اندازہ تھا۔ کل کو وہ بدل بھی سکتے تھے۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور موقع پر ہی دل کی بات کہہ ڈالی۔ شہاب الدین، میرا خیال ہے کہ ہم نکاح کی رسم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی رشتہ پکا ہو جائے اور آپ گین کے پرپوزل آنا بند ہو جائیں۔ کبریٰ بیگم نے جلدی سے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ارے اماں، کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑنے کی؟ بات ہو گئی، بس یہی کافی ہے۔ شہاب الدین نے صاف انکار کر دیا۔ شہاب الدین، میں بیمار رہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اپنے بچوں کی شادی دیکھوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی مجھے کچھ ہو جائے۔ کم از کم میں اپنی بچی کو دلہن بنی دیکھ تو لوں گی۔ اس بار انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ شہاب الدین نے ایک گہری نظر ماں پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کبریٰ بیگم بہت خوش تھیں۔ ایک جانب یتیم نواسا تھا تو دوسری جانب جان سے پیاری پوتی۔ دونوں کو گلے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں اور ایک چھوٹی سی تقریب میں باجب آبگین نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ کیونکہ شہاب الدین ذرا سخت قسم کے انسان تھے، اس لیے باجب اور آبگین ان کے سامنے محتاط رہے۔ نکاح کے بعد باجب زیادہ مصروف ہو گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی سٹارٹ کر دی۔ وہ آبگین کو اچھی زندگی فراہم کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے فلاحی ادارہ بھی جوائن کر لیا تھا۔ وہ لوگ یتیم اور نادر بچوں کے لیے کام کرتے تھے اور اپنی آمدنی ایسے بچوں پر لگاتے جن کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا۔ یوں تو باجب ہر کام شہاب الدین کے علم میں لا کر ان کی اجازت سے کرتا تھا۔ بس یہ ایک کام اس نے جذبات میں آ کر سٹارٹ کر دیا۔ وہ یتیم بچوں کے دکھ کو دل سے محسوس کرتا تھا۔ جب دوستوں نے ادارے کا مقصد بتایا تو باجب نے بھی ان کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا، اور اس بات کو بنیاد بنا کر شہاب الدین نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ جس کی زد میں پوری فیملی آ گئی تھی۔ باجب غصے سے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ کبریٰ بیگم، رفیقہ بیگم تھر تھر کانپ رہی تھیں اور آبگین کی حالت تو پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ جو معاملہ آرام سے طے ہو سکتا تھا، شہاب الدین کی ضد اور انا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ کل عید تھی، ان کے نکاح کے بعد آنے والی پہلی عید۔ آبگین نے عید کی ڈھیروں تیاریاں کی تھیں۔ کتنی خوش تھی وہ، اور باجب بھی کتنا خوش تھا۔ اس عید کو مل کر منانے والے تھے، مگر کپڑے، چوڑیاں، جوتے، مہندی، جیولری سب کچھ اسی طرح دھری تھی۔ یہ کیسی عید تھی؟ شہاب الدین کا منہ پھولا ہوا تھا، غصہ ان کی ناک پر دھرا تھا۔ اماں بیوی اور بیٹی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ کبریٰ بیگم اور رفیقہ بیگم عجیب سی سوگواری کی حالت میں بیٹھی تھیں، جبکہ آبگین کا رو رو کر برا حال تھا۔ باجب کہاں تھا، کس حال میں تھا، کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ ایسا لگتا کہ جیسے گھر میں میت ہو گئی ہو۔ ہر کوئی اداس، ہر کوئی اذیت سے دوچار عجیب و غریب صورتحال کا سامنا تھا۔ یوں ہی اداسی، بے چینی اور بے قراری میں دن گزر گیا۔ نہ کھانے پینے کا ہوش تھا اور نہ عید کی کوئی خوشی تھی۔ آبگین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں موبائل تھامے ایک کال، ایک میسج کی منتظر تھی۔ اسکرین کو دیکھ کر مایوس انداز میں سر اٹھایا تو آنکھیں دروازے پر جم کر رہ گئیں۔ دروازے میں باجب کھڑا تھا۔ باجب، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور باجب کے پاس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آبگین، میں تمہارے لیے گھر کو اس قابل کرنے گیا تھا جہاں تمہیں رکھ سکوں۔ باجب نے ابھی جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ پیچھے سے شہاب الدین آ گئے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ آبگین کوئی لاوارث لڑکی نہیں ہے کہ یوں منہ اٹھا کر تمہارے ساتھ چلی جائے، آئی سمجھ؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ آبگین، تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ باجب، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آبگین مزید 2 قدم آگے بڑھ کر بولی۔ آبگین، تم اس کا ساتھ دے کر میری نافرمانی کرو گی؟
اس کی ضد کے آگے جھک کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہو، اپنے باپ کے آگے اس کو اہمیت دے رہی ہو۔ پاپا پلیز، اللہ کے لیے ہماری حالت پر رحم کریں۔ مجھے کیوں اس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں پاپا؟ میں بازف کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آبگین بازف کے بازو سے جا لگی۔ پلیز دادو۔ رحم طلب نگاہوں سے دادی کو دیکھا۔ جاؤ بیٹی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کبریٰ بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تو شہاب الدین بجلی کی سی تیزی سے ماں کی طرف پلٹے۔ آبگین نے ایک نظر دادی اور پھر روتی ہوئی ماں پر ڈالی۔ رفیقہ بیگم نے بھی روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بازف نے پر اعتماد انداز میں آبگین کا ہاتھ تھاما اور آگے قدم بڑھائے۔ آبگین، آج سے اس گھر کے دروازے تم پر بند ہو گئے۔ اس گھر سے اور اس گھر والوں سے تمہارا رشتہ ختم ہو گیا۔ تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ اللہ کے لیے شہاب الدین، باپ بن کر سوچیں، اپنی انا اور ضد کو الگ کر کے اپنی بیٹی کے لیے سوچیں۔ رفیقہ بیگم اس پتھر کے سامنے سر پھوڑ رہی تھیں۔ آبگین سسکتے ہوئے بازف کے ساتھ باہر کی جانب نکلتی چلی گئی۔ کبریٰ بیگم زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ 3 کمروں پر مشتمل یہ بازف کا گھر تھا، جس کو 2 دن لگا تھا بازف نے صاف ستھرا کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ آبگین ہر صورت اس کا ساتھ دے گی۔ سوری آبگین، میں بہت شرمندہ ہوں کہ اس طرح سے تمہیں لانا پڑا۔ تم خود سوچو، بچپن سے آج تک میں نے کبھی بھی ماموں کے خلاف کوئی بات کی؟ میں سانس بھی لیتا تو ان سے پوچھ کر لیتا رہا، لیکن اس بار انہوں نے حد کر دی یار۔ وہ شرمندہ سا آبگین کے سامنے ہاتھ تھامے ملامت سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں بازف، پاپا کی فطرت کو۔ پاپا ایک فضول بات کو لے کر اس قدر ہائپر ہوئے اور ہم سب کو بھی اذیت سے دوچار کیا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری زندگی کی ابتدا یوں ہوگی۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا۔ بچپن سے آج تک میں نے ماموں کو صرف ڈکٹیٹرشپ کرتے دیکھا ہے۔ نانو اور مامی نے بھی کبھی بھی اپنی مرضی اور پسند نہیں چلائی۔ ہر بات میں ماموں جان کی مرضی چلتی رہی۔ قسم کھا کر کہتا ہوں آبگین، میں نے یہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے۔ میں تم کو چھوڑ نہیں سکتا، اور ماموں جان سے کچھ بھی بعید نہیں تھی کہ وہ تم سے کچھ بھی کروا لیتے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے بچپن سے آج تک ماموں جان کے منہ سے اپنے مرحوم والدین کے لیے غلط باتیں ہی سنی ہیں۔ میرے باپ کو لے کر کیا کیا باتیں نہیں کی انہوں نے۔ میں بھی انسان ہوں یار، لیکن مجھے خود احساس ہے کہ یہ سب غلط ہوا ہے۔ بازف کا لہجہ اداس تھا اور آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بازف پلیز، آپ یوں گلٹی فیل نہ کریں۔ بس ہمارے نصیب میں یہی سب ہونا تھا۔ میں آپ کے ساتھ تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ مجھے آپ کا ساتھ عزیز ہے، آبگین نے جذبات بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھا اماں، آپ کی حمایت اور بے جا خواہش نے آج ہمیں کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اس 2 کوڑی کے لاوارث لڑکے نے میری بیٹی کو میرے مقابل لا کھڑا کیا۔ وہ جو مجھ سے بات کرتے بھی ڈرتی تھی، آج کتنی بے حیائی کے ساتھ میری عزت کا جنازہ نکال کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ شہاب الدین کا سارا غصہ اماں پر نکلا کہ ان کی خواہش پر یہ نکاح ہوا تھا۔ شہاب الدین، ہر بات کا الزام سامنے والے کو دینے کی بجائے کبھی اپنی کوتاہیوں اور زیادتیوں پر بھی نظر ڈال لیا کرو۔ یہ سوچو کہ تم سے کہاں کوتاہی ہوئی کہ تمہاری اولاد تمہارے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کبریٰ بیگم نے اسی انداز میں جواب دیا۔ میں اصول پسند انسان ہوں، میرے اپنے خیالات ہیں، اپنے اصول ہیں۔ میں زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتا ہوں۔ میری پسند، ناپسند اور میرے اپنے طریقے ہیں، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے اصولوں سے ٹکرے۔ وہ جواباً اسی انداز میں دھاڑے۔ شہاب الدین، آپ انسان نہیں، پتھر ہیں، پتھر، جس سے کوئی بھی ٹکرا کر صرف سر ہی پھوڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی ضد اور ڈٹائی کو اصولوں کا نام دے کر اپنی جھوٹی انا کی تسکین چاہتے ہیں۔ آپ کیا جانیں گے ماؤں کے دکھ کو؟ آپ کے سینے میں دل نام کی چیز ہی نہیں۔ رفیقہ بیگم جو آنسو بہاتی ساس اور میاں کی باتیں سن رہی تھی، برداشت سے باہر ہو کر چلا کر بولی۔ رفیقہ بیگم نے موقع دیکھ کر آبگین سے کال پر بات کر لی تھی۔ آبگین کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ بازف کے پڑوس میں الفت آنٹی کی فیملی رہتی تھی۔ الفت آنٹی، ان کا بیٹا اور بہو اچھے لوگ تھے۔ وہ لوگ آبگین کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ آبگین بازف کے جانے کے بعد دن میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ الفت آنٹی سودا سلف بل لا دیا کرتی تھیں۔ آبگین نے اپنے بارے میں ان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔
بیٹی خون کے رشتے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ وقتی طور پر ان رشتوں میں نا اتفاقی ہو بھی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ فاصلوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ دیکھنا ایک نہ ایک دن تمہارے پاپا کو بھی اپنے رویے کا احساس ہوگا، اور جب اولاد کی محبت اور پھر اولاد کی اولاد ہو جائے گی تو سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ الفت آنٹی نے پیار سے سمجھایا تو آفرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کاش وہ دن جلدی آ جائے، اس کے دل سے دعا نکلی، اور پھر مما سے کبھی کبھار بات کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ شاید پاپا نے دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ مما کی سم بند ہو گئی تھی۔ اس رات آفرین بازف کے سینے میں منہ چھپا کر بہت روئی تھی۔ ماں اور دادو سے رابطہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ بازف کی جاب اچھی ہو گئی تھی، اس نے گاڑی بھی خرید لی تھی، مگر دونوں شام کو گھومنے پھرنے نکل جاتے کہ کہیں مما پاپا کی جھلک نظر آ جائے، مگر ہر بار وہ ناکام لوٹ آتے۔ الفت آنٹی کی بہو انم بہت پیاری لڑکی تھی۔ آفرین کو چھوٹی بہن کی طرح چاہتی، اور اس کی بیٹی گڑیا کی سی پیاری پیاری باتیں سن کر اسے اچھا لگتا۔ وہ اکثر گڑیا کو اپنے پاس بلوا لیتی۔ انم کو بھی کوئی کام کرنا ہوتا تو گڑیا کو آفرین کے ہاں دے جاتی۔ کبھی کبھی بازف کو آفرین کو دیکھ کر ترس آتا۔ اس روز حسب معمول رات کے کھانے کے بعد آفرین نے برتن دھوئے، کچن صاف کیا اور چائے لے آئی۔ بازف کو چائے دے کر وہ پلٹی تو بازف نے اس کی کلائی تھام لی۔ ادھر بیٹھو۔ آفرین نے پلٹ کر دیکھا تو بازف نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آفرین ٹیبل پر کپ رکھ کر اس کے برابر میں صوفے پر آ بیٹھی۔ آفرین، تم پچھتاتی تو نہیں؟ بازف کے سوال پر وہ چونکی۔ جی کیا مطلب؟ آفرین، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ تمہیں اداس دیکھ کر میں بھی اداس ہو جاتا ہوں کہ نہیں بازف، ایسی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ اس طرح آنے میں کوئی غلطی نہیں کی، میرے لیے آپ کا ساتھ بہت ہے۔ آفرین نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر جذب سے کہا تو بازف مطمئن ہو گیا۔ کچھ مہینے گزرے۔ اس روز آفرین کو بری طرح چکر آ گئے۔ بازف اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے ماں بننے کی خوشی سنائی۔ اتنی بڑی خبر سن کر جہاں بازف اور آفرین بے حد خوش تھے، وہیں آفرین تھوڑی سی اداس بھی تھی۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، لیکن وہ اپنی ماں سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ آفرین، اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے کہ اس نے یہ خوشخبری دی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کو اس وقت کیسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ اگر تم کہو تو ہم یہاں سے تمہارے پاپا کے گھر چلتے ہیں۔ شاید یہ خبر سن کر ماموں جان ایک لمحے کو رک کر آفرین کو بغور دیکھا۔ ایسے موقع پر والدین سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آفرین نے بازف کو دیکھا۔ بازف، آپ بہت اچھے ہیں کہ اب بھی ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اطلاع بہت پرانی ہے۔ بازف نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے اور گاڑی کا رخ شہاب ولا کی جانب موڑ دیا۔ ایک امید تھی، ایک آس لے کر کہ وہ لوگ پھر سے اسی راہ پر چل پڑے تھے کہ شہاب الدین کا دل نرم پڑ جائے گا، شاید خون جوش مارے گا۔ جیسے ہی گاڑی نے موڑ کاٹا اور گھر کی طرف بڑھی، آفرین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھر کے سامنے شامیانہ لگا ہوا تھا اور کافی سارے لوگ جمع تھے۔ الہی خیر رحم کرنا میرے اللہ۔ پاپا ہارٹ پیشنٹ تھے۔ آفرین کا دل پھٹنے لگا تھا۔ بازف کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ گاڑی روکی، تبھی گیٹ سے شہاب الدین نکلے۔ آفرین نے سکون کی سانس لی، مگر سامنے ہی لون میں شامیانے کے نیچے رفیقہ بیگم بھی بیٹھی رو رہی تھیں۔ خواتین آس پاس جمع تھیں۔ اف اللہ میری دادو! بازف دادو! وہ روتی ہوئی بازف سے لپٹ گئی۔ دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگی، جہاں کبریٰ بیگم کا جست خاکی تیار رکھا تھا۔ اس کا دل چاہا پاپا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، مما سے لپٹ جائے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سخت اور تیز آواز پر اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ شہاب الدین آنکھوں میں قہر اور چہرے پر غصہ لیے سامنے کھڑے تھے۔ پاپا پلیز مجھے ایک بار دادو کی شکل دیکھنے دیں۔ ماموں جان، میں نانو کو صرف ایک نظر دیکھوں گا پلیز۔ بازف بھی گڑ گڑایا۔ نہیں، تم لوگ گھر کے اندر قدم بھی مت رکھنا، واپس ہو جاؤ فوراً۔ اس قدر صفاکی، اس قدر کٹھور پن، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کو تم لوگ دیکھو۔ سارے لوگ دم بخود شہاب الدین کو دیکھ رہے تھے۔ آج بھی ان کے دل میں وہی کینہ اور وہی انا موجود تھی۔ پاپا!
آبگین کو بازب نے کچھ کہنے سے روک دیا اور اسے مضبوطی سے تھام کر واپسی کے لیے پلٹا۔ وقت بڑے سے بڑے اور گہرے سے گہرے زخم ختم کر دیتا ہے۔ دکھ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، غم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ انسان بھولنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ آبگین اور بازب بھی اس کڑے صدمے اور اس سے زیادہ پاپا کے رویے کی اذیت سے باہر نکل آئے تھے۔ آبگین کی حالت بھی ایسی تھی۔ اس نے بہت ہمت اور صبر کے ساتھ اس نازک وقت کو گزارا۔ الفت آنٹی اور انم اس کا خیال رکھتے تھے اور آبگین ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئی۔ آبگین الفت آنٹی کی محبتوں پر آبدیدہ ہو جاتی۔ وکی اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی غیروں کی گود میں پلنے لگا۔ وکی کے آ جانے سے آبگین اور بازب کافی مصروف اور خوش تھے۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا۔ آبگین اور بازب بھی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں وکی کی شرارتیں بھی چلتی رہتیں۔ یہ وکی کی پہلی عید تھی۔ دونوں مل کر خصوصی تیاریاں کر رہے تھے۔ رمضان المبارک اختتام کی جانب رواں دواں تھا۔ ساتھ ہی بازاروں اور مالز میں بھی غضب کا رش ہو چلا تھا۔ آبگین نے بھی ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا اور آبگین چاند دیکھ کر الفت آنٹی کے ہاں سے ہو کر آئی تو گڑیا کی عیدی دیکھ کر اسے تھوڑا سا احساس ہوا تھا کہ کاش میرے مائکے سے بھی عیدی آتی، وکی کے لیے اس کے ننیال سے عیدی آتی۔ بازب بھی آ گیا تھا۔ آبگین بازب کے پسند کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ عید کا چاند دیکھ کر رفیقہ بیگم بہت اداس تھیں۔ ایک تو کبریٰ بیگم بھی نہیں تھیں اور آبگین اور بازب کی یاد آ گئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھیں۔ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈرامے میں کسی فیملی کی کہانی چل رہی تھی۔ چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق اور والدین کے ساتھ بچوں کا دوستانہ رویہ دیکھ کر ان کا دل بھر آیا تھا۔ شہاب الدین ابھی ابھی گھر آئے تھے لیکن رفیقہ بیگم کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ شہاب الدین کی نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی، ساتھ ہی انہوں نے گہری نظروں سے رفیقہ بیگم کو دیکھا۔ کتنی بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھیں۔ شاید زندگی میں پہلی بار شہاب الدین نے ہمدردانہ انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ شہاب الدین کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ان کو لگا کہ جیسے وہ بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ آج واپسی پر انہوں نے ایک بوڑھے لاچار آدمی کو سڑک پر زخمی حالت میں دیکھا تھا جس کا کہنا تھا کہ اس کے بچوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور گھر آئے تو رفیقہ بیگم کو دیکھ کر دل میں عجیب سے خیال آنے لگے۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ وہ کتنے اکیلے ہیں۔ کل کو بیمار پڑ جائیں تو ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دل جس کے اندر صرف اور صرف سختی تھی، اچانک ہی سختی کی جگہ نرمی آ گئی تھی۔ برسوں سے چھایا ہوا غبار اور منفی سوچیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر ندامت کا احساس نمایاں تھا۔ آپ؟ رفیقہ بیگم نے ان کو صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے آنکھیں صاف کر لیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہاب الدین کا ستا ہوا چہرہ اور تھکا سا وجود دیکھ کر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آبگین کچن سے فارغ ہوئی تب تک بازب نے کپڑے استری کر کے ہینگ کر دیے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آبگین نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے یار، آج چاند رات ہے، گھبرانے والی کیا بات ہے؟ بازب نے کہا اور گیٹ کھولنے چلا گیا۔ آبگین نے نگاہ اٹھائی تو آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ بازب کے ساتھ شہاب الدین اور رفیقہ بیگم ڈھیر سارا سامان لے کر اندر آ گئے۔ آبگین حیرت اور مسرت سے جاہ و جلال کے پیکر شہاب الدین کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پر سختی کے بجائے نرمی اور شفقت تھی۔ زندگی میں پہلی بار شہاب الدین کے چہرے پر نرمی، شرمندگی اور ندامت نظر آ رہی تھی۔ پاپا، مما، آبگین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ شہاب الدین آگے بڑھے اور آبگین اور بازب کو سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری میرے بچوں۔ وہ شدت جذبات سے رونے لگے تھے۔ نہیں پاپا، پلیز ایسے مت کہیں آپ۔ یہاں پر میرے گھر آئے میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آبگین زاروں قطار روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ رفیقہ بیگم نے بھی دونوں کو گلے سے لگا کر پیار کیا۔ یہ لو بچوں، تم لوگوں اور میرے نواسے کم پوتے کی عیدی اور شیر خورمے کا سامان۔ رفیقہ بیگم نے 1 منٹ رک کر شاپرز کی طرف اشارہ کیا اور دوڑ کر سوتے ہوئے وکی کو اٹھا کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ مما، پاپا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ آپ لوگوں کو کہاں بٹھاؤں؟
آبگین خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی اچانک سے ملنے والی خوشی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ کچھ نہیں کرو بیٹی، بس تم دونوں ہمارے ساتھ بیٹھو، تھوڑی سی باتیں کرو اور کل تم لوگ صبح تیار ہو کر ہمارے پاس آنا۔ ہم سب مل کر یہ عید ساتھ گزاریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے جتنے دن بھی باقی ہیں ہم مل کر ہنسی خوشی گزاریں۔ تمہارا وہ باپ مر چکا ہے جس میں ضد، انا، ہر درمی تھی۔ آج سے صرف اور صرف پاپا ہوں۔ شہاب الدین نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا تو بازف کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد شہاب الدین اور رفیقہ بیگم واپس چلے گئے۔ آبگین اور بازف خوشی خوشی وہ تحائف کھولنے لگے جو وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ ساری اداسیاں، دکھ اور پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ جب فجر کی اذان کی آواز آئی تب آبگین اور بازف اللہ پاک کے آگے سجدہ شکر بجا لانے اٹھ گئے۔ دکھ کے بادل ختم ہو چکے تھے اور صبح ایک حسین اور خوشگوار عید ان کی منتظر تھی۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔